अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, जिसे आईनी ऑफिस कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, आजकल सिर्फ लीक कर रहा है। ऐसी ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, चाहे वो मौजूदा वज़ीर आज़म की हो या फिर साबिक वज़ीर आज़म की। इससे ये गुमा होता है कि इस ऑफिस में बैठने वाले बाइख्तियार भी हैं, अहम शख्सियात भी हैं, इनके जो मीटिंग्स हैं वो भी ज़ाहिर है आम तरीन इजलास होते हैं और अहम तरीन शख्सियात के साथ ही होते हैं। फिर कोई तो है जो इस कदर ताकतवर है, जो इनसे ज़्यादा ताकतवर है, जो ना सिर्फ इनकी हर हरकत, इनके हर बोले हुए लफ्ज़ को रिकॉर्ड भी करता है, बल्कि वक्त आने पर उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करता है। ऑडियो लीक्स की क्या बहार आई हुई है। आपने देखा कि गुज़िश्ता इस पूरे हफ्ते में ऐसी ऑडियो लीक सामने आई जिससे बहुत ज़्यादा एक तरह से बोचाल मचा। लेकिन क्या इन ऑडियो लीक से किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, आज के इन फोकस में इसी हवाले से बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑडियो लीक्स आज के ज़माने का वो हथियार है जिससे सियासतदानों को अब कंट्रोल किया जा रहा है। इन फोकस हैं मसूद शरीफ खान खटक साहब, फॉर्मर DGIB। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मसूद साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि IB ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के लिए मामूर होता है, जिस किस्म से ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं, आपके ख्याल में कि एक सिक्योरिटी लैप्स तो है, लेकिन डज इट नॉट रेज क्वेश्चंस IB की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, आई मीन व्हेन आई वाज इन दैट कैपेसिटी, उस वक्त और अब में बहुत टाइम गुजर चुका है एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इज टेकन ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले उस तरह नहीं होती थी। आजकल जो है, जैसे अब ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं IB की, जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है ना, इस पर मुझे कोई शक नहीं है। आई थिंक दे मस्ट हैव डन देयर वर्क एज सुपर एज इट पॉसिबल। बट एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्योरिटी, whether it's this kind of security या उस किस्म की जो फिज़िकल होती है, ये कभी भी फूल प्रूफ हो नहीं सकती। फूल प्रूफ इसलिए नहीं हो सकती, आपने वो एक्शंस करने हैं कि जिसने आपके ख़िलाफ़ काम करना है उसके लिए इतना मुश्किल करें कि वो डेटरेंस के तौर पर कम से कम सक्सेस अचीव कर सके, अगर कर भी सकता है तो आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव वर्कड ऑन इट एंड टू इंश्योर कि ऐसा ना हो, बट हो गया। और आपको पता है कि अभी ज़माना उस वक़्त से अब तक ऐसा हो गया है कि ऑल डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड होती है। पहले पेपर फॉर्म में होता था, कैसेट्स रखी जाए या CDs और थिंग्स लाइक दैट। तो अब जो है ना, मेरा ख्याल है, जहाँ तक इस वाले की आप बात करें जो आजकल लीक्स चल रही है ना, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे पुराने ज़माने में वो टेप्स निकलती थी, तो जैसे उससे लीक टेप्स, तो वो टेप्स भी कहीं रखी होती थी, उससे कोई ना कोई कॉपी बना के तो ले जाता था। एंड मोस्टली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इनसाइड जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, रोग एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। और अब इसमें भी किसी ने आई थिंक देयर इज़ अ डेटा बैंक समवेयर, आई वुडंट नो वेयर एग्जैक्टली एंड इवन इफ आई न्यू आई वुडंट पॉइंट इट आउट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसमें से किसी रोग एलिमेंट ने निकाल कर कुछ ना कुछ किसी को दिया है। So, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस बात से कि आपने कहा कि जहाँ पे भी ये स्टोर हो रहा है, ज़ाहिर है वो फूल प्रूफ नहीं बनाया जा सका और वहाँ से किसी ने इनसाइडर जॉब भी हो सकती है या किसी ने इसको हैक कर लिया हो। क्या ये एक्सेप्टेड बात है कि इस किस्म के जो दफातर होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस है या फिर और भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, इदारे हैं, वहाँ पर बग करके और रिकॉर्डिंग करना ऑफ एवरी मीटिंग इज अलाउड, मतलब ये इजाज़त है, इट्स पार्ट ऑफ द आप कहें कि प्रोसीजर? नहीं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ना ये अलाउड है या उस तरह। बट बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि जिसमें इवन द चीफ एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन से कि आई हैव अ मीटिंग एट दिस काइंड और दैट काइंड, और उसमें उसको, आई मीन I can't say positively in the sense के for many reasons, not that I can't say it, but I will not say this. In the sense that ऐसा होना नहीं चाहिए, होता नहीं है, but होता है everywhere. तो ये तो ऐसा लगता है ना, not only in Pakistan. फिर तो ये ऐसा लगता है, मतलब माजरत के साथ, कि जिस किसी को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बिठाया गया हो या बैठे हों, आपको पता है पाकिस्तान की सियासत कैसी है, उन पर भी ट्रस्ट नहीं किया जाता, लिहाजा रिकॉर्डिंग्स तो होती हैं। तो वो तो आपने खुद ही सारा समराइज कर दिया है। बट द पॉइंट इज
کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہے ابھی جہاں کہیں کسی نے بھی کیا تھا نا یہ اگر تو ان کے پاس سیف پڑا ہوا تھا. اب یہ جو آپ کہتے ہیں ہیکر یا کوئی انسائڈر روگ ایلیمنٹ اور سم تھنگ, یہ تو دیکھیں بڑے چھوٹے لیول پہ اٹ از مینٹین دا اسٹوریج, دا ٹیکنیشینز, دا ٹیکنیکل پیپل اینڈ ایوری تھنگ. تو اس میں کوئی نہ کوئی اٹس کوائٹ پاسبل دیٹ سم روگ ایلیمنٹس کین کم اپ. اور اس میں ان دس کیس آئی ایم سرٹن, میرے مائنڈ میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک کوئی ایسا روگ ایلیمنٹ نہیں ہے جس نے کسی اینیمی کنٹری کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا تھا اس لیے اس نے یہ کیا. دس از سمبڈی جو ہمارا آج کل پولیٹیکل پولرائزیشن چل رہا ہے اور جس طرح پولیٹیکلی سارے ایک دوسرے کی گردن پر ہیں, تو اس صورت میں یہ سارے بھی آپ کو پتہ ہے سب اٹس اوپن ٹاک دیز ڈیز کہ آج کل تو اداروں میں یا کہیں بھی ہر جگہ سو مچ اسپلٹ ہیز بین کاز. تو اس میں کسی نہ کسی کے دماغ میں آیا, اس نے یہ نکال کے تو کسی کو پہنچا دیا جس کو فائدہ دینا تھا. اب میں اگر اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد جب جس نے فائدہ اٹھانا تھا اس سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے کس کی نکلی ہیں. سب سے پہلے پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر شہباز شریف ان کی لیکس نکلی ہیں, اور جس نے نکالی ہیں اس نے یہ نہیں سوچا کہ جہاں سے یہ نکلی ہیں وہاں پر اور بھی بہت ساری ہوں گی. صحیح. تو جب وہ جس نے بھی نکالا وہاں سے اور کسی کو دیا فائدہ اٹھانے کے لیے, اس نے فائدہ تو اٹھا لیا بغیر کسی سوچ سمجھ کے یا کسی اسٹریٹجی بنانے کے یا کچھ اور, کہ جلد بازی میں کہ ناؤ وی ہیو ایوری تھنگ. اینڈ لوگ کہنے لگے جی 3 دن میں, وہ ایک پرویز خٹک کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی جی, 3 دن میں حکومت جا رہی ہے جی بالکل. اب ایسا کھیل ہو رہا ہے, ایسی واردات ہو رہی ہے کہ 3-4 دن میں سارا فیصلہ ہو جائے گا. وی آل نو دیٹ اینڈ دیٹ ہیپنڈ بفور دا لیکس. بالکل بالکل. اب آپ دیکھیں کہ دیٹ مین کسی کے پاس, میرے پاس کچھ ہوگا تو تبھی میں کہوں گا نا کہ 3 دن میں یہ ہو رہا ہے, 4 دن میں وہ ہو رہا ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہنا کہ کچھ 3 دن میں ہونے والا ہے, اس کے بعد یہ آڈیو لیکس وہ بھی سرفیس کرتی ہیں موجودہ وزیر اعظم کے حوالے سے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو دوسری لیک آتی ہے وہ سابق جو پرائم منسٹر ہے ان کے حوالے سے آتے ہیں. تو یہ آپ کو بھی ودن کی کہانی لگتی ہے, پولرائزیشن سے آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ جب یہ تحقیقات کے لیے آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک اختیاریتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل کی جائے اور اس پر کام کیا جائے, بٹ ایٹ دس جنکچر آپ کو نہیں لگتا خٹک صاحب کہ مطلب آڈیو لیکس کا اس طرح سے سامنے آ جانا, کہیں تو کسی کا کوئی استعفیٰ, کسی کو معطل کرنا, کسی کو ہٹانا یہ بنتا تھا؟ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا پیچھے پھر لے جاؤں گا تاکہ آپ کے لوگ سمجھ جائیں کہ میں بات کیا کر رہا تھا. میں اس میں تھوڑا سا جسٹ ایک 30 سیکنڈ آن رہا. وہ جو ہے نا جب میں نے کہا نا تو انہوں نے نکال دی یہ وہ پرائم منسٹر کی اور دوسری تیسری نکل آئیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے خٹک صاحب. تو وہ کیا نام ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر یہ نکلی ہیں تو جہاں سے یہ نکلی ہیں وہاں اور بھی ہوں گی. اب جس نے بھی جو اس کو آپ ہیکر کا نام دے دیں یا جنہوں نے نکالی ہیں, آئی ایم شیور یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ, تو اس میں جو لیک آئی ہیں ان کا کاؤنٹر آیا ہے ان دی شیپ آف دی ادر تھنگز, جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو آیا ہے وہ مراسلے کے متعلق. جی. سو آفٹر دیٹ آپ دیکھیں کتنا رولا تھا کہ فرائیڈے کو یہ ہوگا, فرائیڈے کو آسمان گرے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. فرائیڈے کو کچھ نہیں ہوا. پارٹ 2 آیا نا. اس کی وجہ یہ ہے نا, دیکھیں کہ جنہوں نے پہلا اٹیک کیا, جب اس کا کاؤنٹر اٹیک آیا ان دی ٹرمز آف لیکس, تو دیٹ واز ویری ہرٹفل اینڈ ڈیمیجنگ. تو اب جو اٹیک کرنے والے تھے ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دی ادر سائڈ آلسو ہیز اے لاٹ, تو خاموشی ہو گئی ساری. صحیح. تو لیکن یہ جو دونوں سائیڈز ہیں خٹک صاحب, کیا یہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ ان آڈیو لیک سے پاکستان کی کافی حد تک بدنامی ہو رہی ہے؟ مطلب ایک سطح پر تو بہت زیادہ ہو رہی ہے جہاں پر ہمارے پورے جو فارن ریلیشنز ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں, اور دوسری جو اس سے پہلے جو موجودہ حکومت کے حوالے سے کی گئی وہ بھی بہت ڈیمیجنگ ہے. کانٹینٹس تو دیکھیے نا کہ اسحاق ڈار صاحب دیکھ لیتے ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ کو ابھی معطل کر دینا چاہیے, یہ ساری چیزیں. سو
ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سیٹل کرنے کے ساتھ ساتھ شاید سیاستدانوں کو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ہتھیار ہے ہمارے پاس دونوں اطراف کو. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اس وقت آپ لوگ کہتے ہیں سائفر گم گیا, ٹاپ سیکرٹ سائفر گم گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سائفر میں سیکرٹ رہ کیا گیا؟ اب پچھلے 6 مہینے سے آپ اس کو پبلکلی بیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا تھا اور اس میں وہ لکھا تھا اور اس میں ایوری تھنگ, سوائے کہ کسی نے پڑھا نہیں ہے اس کو. لیٹس سے ہارڈ کاپی کسی اینیمی یا ادر اسٹیٹس میں کئی لوگوں کے ہاتھ نہیں پڑی ہے, بٹ کس کو شک ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا؟ واٹ از ٹاپ سیکرٹ اباؤٹ اٹ اینی وے؟ اب یہ چیز جب اس لیول پہ فارمر پرائم منسٹرز اینڈ پرائم منسٹریل لیول پہ اور لوگ نہیں ریئلائز کرتے کہ میں بول کیا رہا ہوں, تو اس میں پھر آپ کی باقی باتیں تو چھوٹی رہ جاتی ہیں. اب وہ سائفر پہ جتنا بھی آپ اس کے پارٹ 1 پارٹ 2 چھوڑ کے پارٹ 10 بھی نکال لیں, there is no further damage that you can do. The damage is already done, more than done. The damage was already done. Before I take a break, خٹک صاحب جلدی سے مجھے پلیز میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی نہ کسی کو سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے کہیں تو کوئی معطلی ہوتی, کوئی باس فورس ہوتی, بس ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اختیاراتی کمیٹی ہے اور اس میں وہی لوگ شامل ہیں جن کو مورد آپ الزام بھی ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس میں جو بھی ہے نا, جو بھی لیپس ہوا ہے جہاں پر بھی, آئی ایم شیور دیٹ لیپس ہیز بین پلگڈ. وہ انٹرنل جو بھی ہوتا ہے وہ ایکشنز اتنے سلو نہیں ہوتے کہ کمیٹیاں بنتی ہیں اور کمیٹیوں کے انتظار کرتے ہیں. جنہوں نے جہاں پلگ کرنا تھا وہ پلگ کر چکے ہیں. اوکے, لیٹ می جسٹ ٹیک اے کوئک بریک آن دس کہ جنہوں نے جہاں پلگ کرنا کر چکے ہیں. ویلکم بیک. بڑی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو ہو رہی ہے مسعود شریف خان خٹک صاحب سے, فارمر ڈی جی آئی بی کے. ریکارڈ ہونا تو نہیں چاہیے ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ ہوتا بھی ہے. میں اپنے خٹک صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھیں جس کو جہاں پلگ کرنا تھا وہ تو کر دیا گیا ہے, اس طرح کے معاملوں کہیں کمیٹیز کا انتظار نہیں کیا جاتا. اب جو یہ کمیٹی پوری تشکیل دی گئی ہے اور اس کی تحقیقات کا بھی کہا گیا ہے, آپ کے خیال میں منظر عام پر کیا آ سکتا ہے؟ اب نہیں, اس کا منظر عام پہ کچھ نہیں آئے گا. نتھنگ ول کم آن دا فور. دیکھیں فور میں کیا چیز لانی ہے ٹو دا فور؟ ایوری تھنگ از آؤٹ ان دی اوپن. فار انسٹنس انٹیریئر منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی اس کا فورینسک کرائیں گے. فورینسک کیوں کرائیں گے؟ عمران خان از ناٹ سیئنگ کہ یہ میری آواز نہیں ہے, اس نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے. تو جب ایوری تھنگ از اونڈ بائی بوتھ دا پارٹیز, نہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میرا یہ آواز ہی نہیں ہے, تو اس میں انکوائری کی بات کیا رہے گی؟ دے ہیو اونڈ ایوری تھنگ. بٹ اس میں کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے پیسز میں نکلتے ہیں نا, تو مے بی ان کانٹیکسٹ سم ٹائمز تھوڑی بہت ادھر ادھر انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے. اور آئی ول ناٹ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ اینی باڈی اور کنڈیم اینی باڈی ان دس, بٹ آئی نو کہ ان کیسز میں بھی ہوا ہے پہلے والوں میں کچھ ایسا جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیونکہ تھوڑی سی آپ نے سنی ہوتی ہے, پوری بات نہیں سنی ہوتی. بٹ یہ جو سارا سلسلہ ہے نا, اب اس میں پوائنٹ آپ کا یہ اصلی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیر از نو نیڈ آف انکوائری, دیر از نو, ایوری تھنگ از کلیئر. بٹ آپ میں ہمت ہے کہ کسی کو چارج کریں آپ؟ جب نہیں ہے, کسی کو آپ چارج نہیں کرتے صحیح چیزوں پر, جو پیچھے 2014 سے چل رہا ہے, اس کو یہ چور ہے وہ ڈاکو ہے اور قسم کے کیسز. نو آئی نو سم آف دیم پرسنلی کہ نو انہوں نے جو تکلیفیں گزاری ہیں, جس طرح بھی ہوا ہے جو پچھلے 4-5-6 سال, تو میں خود بھی ان چیزوں سے گزرا ہوا ہوں اپنے ٹائم پہ. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب آپ صحیح چیزوں کے اوپر کسی کو پکڑتے نہیں ہیں اور الٹی سیدھی چیزوں پہ اس کو یہ لگا دو اس کو وہ لگا دو, تو پھر یہ چیزیں اسی طرح ہوتی رہیں گی. فار ایگزامپل یہ پارٹ 1 پارٹ 2, آئی ڈونٹ ہیو دا سلائٹسٹ ہیزیٹیشن ان سیئنگ کہ اس نے جتنا ہرٹ کیا ہے پاکستان کے انٹرسٹ کو, کہ ایٹ دیٹ لیول, میرا خیال ہے ایٹ دیٹ لیول جب بھی جو پرائم منسٹریل لیول پر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کام سے مجھے بے حد زیادہ سیاسی فائدہ ہے, بٹ اس میں ملک کا بھی نقصان ہے. تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہی اور شی ڈز سم تھنگ دیٹ از ناٹ ہارمفل, ملک کو نقصان نہ پہنچے.
बट वो हमारी सोचों में है ही नहीं. हर एक आदमी एक कुर्सी की तरफ दौड़ रहा है बस. बहुत कम वक्त रहता है. आई विल कम बैक अगेन टू दैट पॉइंट कि क्या आईबी इसी तरह से आपको लगता है रिकॉर्ड करता रहेगा? बिकॉज आईबी के लिए ये कहा जाता है कि वही फोन टैप करते हैं, दे हैव दैट एक्सपर्टीज. आफ्ताब सुल्तान के जमाने के अंदर टेक्नोलॉजी में जरूर हुआ था. या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब जब कभी भी मीटिंग हो, क्योंकि देखें इंटरनेशनली भी इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर गया होगा कि इस तरह से जब आला सतह की मुलाकातें भी होती हैं तो उनको भी डब किया अगर जा रहा है, वो कब सामने आ जाए तो एक कोई नया एसओपी बनाया जाए ऑफ स्वीपिंग द एंटायर मीटिंग्स. अगर आप अभी आपने कहा कि टाइम कम है, मैं ये फिर दोबारा कहूँगा कि मैंने खुद आईबी को हेड किया हुआ है. एंड आप देखें कि उस पीरियड में भी किस किस्म की सियासत होती थी. The Prime Minister was a big prime time target, but उस ज़माने की फॉर इंस्टेंस दो गवर्नमेंट्स, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में, दोनों में आई वाज इन चार्ज ऑफ ऑल दैट. हम मेरे टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर हाउस बना है, इसकी कंस्ट्रक्शन को भी हमने इन नज़रों में रखा हुआ था. वी वर सर्वेलिंग इट जब पीएम हाउस बन रहा था, क्योंकि जब एक बिल्डिंग बन रही होती है और आप छोड़ दिया मजदूरों के हाथ, तो उसमें एनीथिंग कैन बी डन टू दैट बिल्डिंग. सो वी मेड श्योर दैट इट नथिंग लाइक दैट हैपेंस इन दैट बिल्डिंग येट. आई डोंट नो इफ समबडी एल्स हैज सक्सीडेड मोर. तो आईबी की एक्सपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन जो है ना, ये आई डोंट थिंक इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग इट आउट ऑफ लॉयल्टी टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आई कमांडेड, बट द पॉइंट इज कि उनकी एफिशिएंसी और उनकी उसके ऊपर मुझे कोई ज़रा सा भी वो नहीं है. ये वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि उनके वहाँ से निकलें. ये पता नहीं पिछले इतने अरसे से आपको पता है कि क्या पाकिस्तान में रहा है, तो उसमें ये कहाँ पर है, ये इंफॉर्मेशन किसने निकाली है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आईबी की फेलियर है. इट्स ओवरऑल फेलियर. तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, सबने कहा, बट वो फेलियर ऐसा है कि इस वक्त जो करते धरते लोग हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि फेलियर एग्जैक्टली किस वजह से हुआ, कहाँ से हुआ. आपको मुझे नहीं पता. और खटक साहब अगर ये यहाँ से नहीं भी निकली, जहाँ से भी निकली है, उसको अच्छी तरह पता है कि कौन सा पहले निकालना है और किसके लिए डैमेजिंग साबित होगा. मतलब ये चीज़ क्या आप डाइजेस्ट कर सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल हैकर जो है वो हैक करेगा एंड वुड नो एग्जैक्टली पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान? नहीं, देखें, हैकिंग तो वहाँ पर पेंटागन और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी स्टेट डिपार्टमेंट सब जगह हो जाती है एट टाइम. फिर वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं एट द वर्ल्ड पावर लेवल. बट द पॉइंट इज कि ये चीज़ हैकिंग वैकिंग तो हो सकती है. इस टेक्निकल ज़माने में हर चीज़ हो सकती है, राइट? हैकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बिल्कुल हो सकती है. जब आप मतलब ये, बट ये इतना कॉमन चीज़ नहीं है कि हर कोई कर सकता है. अब ये देखें, जैसे मैंने कहा ना कि होने से पहले अ मैन लाइक परवेज खटक से 3 दिन में जी हुकूमत टूट जाएगी. तुमको कैसे पता 3 दिन में क्या होने वाला? What do you have? You have something in your hand that you banking on upon के ये 3 दिन में ये हो सकता है क्योंकि आपने उसको देखा हुआ है. और उसके अलावा फिर वो पहले निकलते भी उनके हैं, फिर उसकी बिल्कुल सही attack and counter attack के भाई. खटक साहब, lastly I just want to ask you one thing, क्योंकि आपने तो अपने ट्विटर हैंडल से कहा भी था कि आपको नहीं लगता कि मजीद कोई लीक्स होंगी. आपको लगता है अब इसके बाद कोई मजीद लीक्स हो सकती हैं, ऑडियो या वीडियो? I think the beginners of this game have realized that it's a dangerous game, कि ये dangerous game है. और जो इन्होंने शुरू किया था, जिस किसी ने भी शुरू किया, हैकर है या whatever else, मतलब आप ले लें, तो उन्होंने गेम बंद कर दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. गेम बंद हो चुका है. थैंक मच फॉर बीइंग विद अस. मसूद शरीफ खान खटक हमारे साथ. एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आसमा शराजी हमारे साथ होंगी. वेलकम बैक. इन फोकस हैं आसमा शराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं. बात हो रही है ऑडियो लीक्स के हवाले से, सियासी मंजरनामे पर इससे कितनी बोचाल मची. और जो हमारा आज का सवाल है वो आसमा से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में भी ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन इज़ मर्की. इज़ इट रियली मर्की और नॉट? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आसमा. आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या, जैसे हमने माजी में देखा कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन के केसेस बनाए जाते हैं, झूठे केसेस भी बनाए जाते हैं, कहीं हीरोइन की जो है वो भी डाला गया, जो साबका हुकूमत में हमने देखा और माजी में भी हमने देखा कि नैब को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए या विक्टिमाइजेशन के लिए. क्या आप समझती हैं कि ऑडियो लीक्स वो आज का हथियार है
اور ہتھیار استعمال کرنے والے بھی وہی کردار ہیں جو پہلے کرپشن کیسز کے پیچھے ہوا کرتے تھے، اور یہی ایک ہتھیار ہے جس سے موجودہ سیاستدانوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی دیکھیے بالکل نادیہ، ایک تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسی چیزیں رہی ہیں، آڈیو لیکس پہلے بھی رہیں، جس میں کہ ایک اس وقت کی جو پرائم منسٹر یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو کیسز تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی سیف الرحمان صاحب جو اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ تھے، میاں شہباز شریف کے ساتھ تھے، ان کی ایک آڈیو سامنے آئی، اور اس کے بعد وہ جو کیسز تھے ان کی ریالٹی کھلی۔ پھر آپ نے جج ارشد ملک کے دیکھا، پھر آپ نے اب تو ایک سیریز ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ان آڈیو لیکس کے تناظر میں ہی اب کہیں دیکھا نہ جائے، اور انفارچونیٹلی جو سچویشن بن گئی ہے، اب ہر صبح ایسے لگتا ہے کہ شاید آج کوئی نئی لیک آ جائے گی، مگر انفارچونیٹلی پہلے بھی دیکھیے جو فیصلے ہوئے تھے وہ اسی طرح سے، اور ابھی بھی، اور یہ ایک بڑا تاریخ کا حصہ ضرور بن گیا ہے۔ جو بھی ہے یہ بات درست ہے، انسیکیورٹی ہے، ایک بڑا سوال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جیسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ کی بات جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اپنی جگہ پہ، بہت اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے کہ ماضی کے اندر بھی ایسا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک لیون پنیٹا کی کتاب ہے اس کے اندر سابق صدر کے حوالے سے، آصف زرداری صاحب کے حوالے سے، کہ وہ انٹر ہوتے ہی اس وقت کے جو چیف ہوتے تھے ان کو کیسے پکارتے تھے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے، اور وہ کہتے تھے ہیلو نام لے کے کہ ہیلو، تو یہ ایک وہ سب سلسلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن اب تھوڑی بات جس کو کہ ہمیں قابل مذمت سمجھنا چاہیے اور ہم کریں، لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ کانٹینٹ سے متعلق ہے۔ میں اس پر آتی ہوں آسما، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ اہم سوال ہے، اور یہ بہت ہی مطلب یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، دا ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری، جس طرح سے اس کو ڈب کیا جا رہا ہو، اجلاس جو ہے وہ سارے بات چیت آپس میں، یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہوں۔ لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے آڈیو لیکس آئیں، موجودہ وزیر اعظم کے حوالے سے آئیں، سابقہ وزیر اعظم کے حوالے سے آئیں، لیکن میں نے کہیں بھی وہ کنسرن نہیں دیکھا کہ ارے ہمیں ریکارڈ کیا جا رہا تھا یا یہ جو ہے غیر جمہوری طریقہ کار ہے۔ صرف میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے کنڈیم بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اس طرح سے وزراء اعظم کو ریکارڈ کرنا، منظر عام پر لانا غلط ہے۔ لیکن یہاں پر تو چاہے وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، وہ صرف اس میں لگی ہوئی ہے کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو سازش کا بیانیہ یہ جھوٹا ہے، ایز اف دے ہیو ایکسیپٹڈ اٹ ایز اے نارم کہ ہاں جو کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا اس کے اوپر ایک واچ ڈاگ ضرور ہوگا۔ دیکھیے اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن نادیہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں جو بڑے آفیسز ہوتے ہیں ان کو بگ کیا جاتا ہے، اور میرے خیال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں یا پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس بات سے بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہیں کہ وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان کی گفتگو سے لے کے ان کی حرکات و سکنات ہر چیز کے اوپر ایجنسیوں کی نظر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک، لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں وہ میرے نزدیک وہ بڑا جرم ہے، ان آڈیوز کا لیک ہو جانا، ان آڈیوز کا کہیں پہ ریکارڈ کرنا جو کہ ہوتا ہے، لیکن ان کا ان سیف ہاتھوں میں چلے جانا کہ ہیکر اس کو اڑا لے جائے۔ میرے لیے یہ ایک بہت ہی بڑے جسے کہنا چاہیے وہ خدشے کی بات ہے، اور یہی وہ سوالات ہیں جو کہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بگنگ تک ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے، صدر پوٹن کا آفس بھی ہوتا ہے، سب جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن کیا وہاں سے ہیکر بھی لے اڑتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو میرے خیال ہے اس کے اوپر کل جو سیکیورٹی کمیٹی کی پرسوں میٹنگ ہوئی اس پہ بھی، اور کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بہت سخت اس کے اوپر جو ہے وہ آبزرویشنز دیے گئے ہیں اور ڈائریکشنز بھی دیے گئے ہیں۔ اب یہ کام ہے کمیٹی کا جو رانا ثناء اللہ صاحب کے زیر صدارت بنی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو اپنی نتائج کے اوپر لے کے جاتا ہے، منطقی انجام تک لے کے جاتے ہیں، اور یہ پتہ چلاتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ تمام اپنی جو آڈیوز ہیں ان کو ہیک کیا اور ان کو لیک بھی کیا۔ تو ہیک اور لیک کرنے کا جو ہے سوال وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ اچھا، لیکن جو ہیکر اور لیکر ہے، دیکھیں آپ پاکستان کی سیاست کو اچھی طرح سے سمجھتی ہیں اور بہت آپ کا تجربہ بھی آسما، یہ بڑا ہی عجیب ہیکر ہے کہ مطلب اس کو یہ پتا ہے، مطلب گھنٹوں کی ریکارڈنگ میں سے، کہ کون سی جو ٹاپک ہے وہ کس سیاستدان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے۔
تو مجھے تو مطلب تعجب ہوتا ہے کہ واقعی یہ ڈارک ویب ہے, یہ ہیکر ہے, یا یہ وہ ڈارک ویب ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سیاست میں. دیکھیے نادیہ, یہ جو ہیکر نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بہت زیادہ جشن منایا گیا تھا, ہیکر نے وہ آڈیوز جو ہے وہ لیک کی جس کے اندر مریم نواز ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کے اندر شہباز شریف ایک ایلیمنٹ ہے. اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بہت سیلیبریٹ کیا اور انہوں نے کہا دیکھا دیکھا اب ہم آپ کو دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد یہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ سائفر سے متعلق ہیں جس کے اندر ایک پوری سازش بیانیہ جس کا بنایا گیا اور پچھلے 6 مہینے سے قوم کو جس ہیجان میں ڈالا گیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام جو ہے وہ حقیقی آزادی کی جنگ, ان کو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور غلامی, ہم کوئی غلام ہے وغیرہ. تو یہ ایک وہ نیریٹو تھا جس کے اوپر یہ ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے یہ جو آڈیوز اب ریلیز ہو رہی ہیں یہ آڈیوز پہلے سے موجود تھی اور عمران خان صاحب کو بھی ان آڈیوز کا اندازہ تھا. تو یہ ہیکر سے زیادہ کہیں مطلب ایسا نہیں لگتا کہ یہ بھی ہیکر نے ہی جو ہے وہ کیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ دو مقابلے پہ کوئی پیچھے چھپے ہوئے ہیکرز ہوں جیسے, اور ان کا مقابلہ چل رہا ہو. ایک نے پہلے کر دی شہباز شریف کے خلاف اور اب جو ہے وہ سائفر سے متعلق جو ہے وہ آڈیو سامنے آ گئی ہیں. یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے اور یہ بہت خطرناک صورتحال بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک صورتحال یوں بھی ہے کہ اگر کہیں کوئی لڑائی ہو رہی ہے, کوئی محاذ آرائی ہے, تو اس کی پراکسیز پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ہی الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا. نہ ایک ہیکر کو ہوگا نہ دوسرے ہیکر کو اس کا نقصان ہوگا. اس کا نقصان پیورلی جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو ہوگا. which means that score settle جو ہے وہ اسی طرح سے کیا گیا کہ پہلے موجودہ حکومت کے حوالے سے ایک آڈیو لیک کر دی گئی اور پھر اس کے بعد سابقہ حکومت کے حوالے سے وہ آڈیو لیک کی گئی جس کی اوپر پورا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ سازش کا, جس میں وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کا کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں آسما, آئی ایم کمنگ بیک. اس ٹاپک کو کلوز کر لیں اور آج کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں آسما شرازی صاحبہ جن سے ہم آڈیو لیکس اور جو اس وقت کی صورتحال پولیٹیکل سٹیج پر ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آسما, جو کانٹینٹس کی بات کی کہ ایک تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ پہلے ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اور اس کے بعد لیک بھی ہو جاتی ہیں. وہ جس قسم کے بھی ہیکر ہیں, چاہے وہ اندرون خانہ ہیکر ہوں یا بیرون خانہ میں کہوں گی یا انٹرنیشنل ہیکرز ہوں, وہ لیک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن دا کانٹینٹس میٹر اے لاٹ. یعنی کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی جو سائفر کے حوالے سے ہے بہت ہی زیادہ کنسرننگ ہے, جس میں آپ کی پوری جو فارن پالیسی ہے وہ ایک طرح سے ان دا لائن آف فائر. اسی کے حوالے سے اگر جو موجودہ وزیر اعظم ہے مریم بی بی کا جس طرح سے انہیں کال کرنا, ہیلتھ کارڈ کا حوالہ دینا, یا پھر وہ جو مشینری کی ہے جس میں پرنسپل سیکٹری, دونوں میں پرنسپل سیکٹری کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ اعظم خان صاحب ہوں یا کنسرننگ جو ابھی والے ہیں ان کا کہنا ہو کہ اسحاق ڈار صاحب دیکھ لیتے ہوتے ہیں. سو کیا ورکنگ آف دیز پرنسپل سیکرٹریز اینڈ ورکنگ آف دا پرائم منسٹرز, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کانٹینٹ کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کے ڈیمیجز ہیں اور بڑے دورس ڈیمیجز ہیں. بالکل لینا چاہیے, بالکل. اس میں تو نادیہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ, اس نے پاکستان کی سفارتکاری کو, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کے دوستوں کے دشمنوں کے ساتھ جو روابط ہیں اس کے حوالے سے, خاص کر کے جو پاکستان کے انڈیا امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے ایک بہت جسے کہنا چاہیے نقصان پہنچایا ہے. اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, کہا یہ جا رہا ہے, میری کچھ فارمر ڈپلومیٹس کے ساتھ بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانفیڈنس اب ٹوٹا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے اس کو بحال کرنے کے لیے. اور ہمارے ڈپلومیٹس بہت اب کنسرنڈ بھی ہیں اور بڑے ایک طرح سے انسیکیور بھی ہیں کہ اگر وہ کسی طرح کی کوئی چیز بھیجیں گے اور اس کے بعد اس کو کس طرح سے پولیٹیکل لوگ استعمال کر لیں گے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے, اور اس کو نقصان بھی ہوگا. جیسے کہ ابھی اسد مجید خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے دیکھا جائے اگر آپ فارن سیکٹری کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسی جگہ پہ پاکستان پہنچ گیا جہاں پہ پاکستان کے جو خارجہ تعلقات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن کی گئی ہے. یعنی کہ ایک مراسلہ جو کہ آپ کے پاس آیا تھا, اس مراسلہ
فاصلے کو آپ اپنی مرضی سے اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو اپنے پولیٹیکل استعمال کے لیے اس کو آپ نے پبلک کیا، آپ نے اس کے اوپر بات کی، اس کو زیر بحث بنایا، آپ نے اس کو بیرونی سازش کے ساتھ جوڑا، اور آپ نے اپنا جو نیریٹو ہے پورا نیریٹو اس کے اوپر بلڈ اپ کیا کہ آپ نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ امریکہ کا کسی نے نام نہیں لینا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے، GIT بنانی چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، اس کے اندر اعظم خان کو بھی ہونا چاہیے، شامی محمود قریشی، اسد عمر، جن کی آوازیں جو ہیں وہ آئی ہیں. بالکل ان کو تصدیق کرنی چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے، اور ان کا جو کردار اس کے اندر ہے ان کو اس کے اوپر بھگتنا بھی چاہیے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ بہت واضح ہے اس کے اوپر. اچھا، تو کسی پبلک اوپینین پہ آپ سمجھتی ہیں آسما کہ آڈیو لیکس کے بعد پبلک اوپینین پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو فرسٹ لیک تھی اس کو تو انہوں نے اپنے فیور میں استعمال کیا، سائفر والی جو لیک تھی، اور جو اب فیز 2 بھی آ گیا، آپ سمجھتے ہیں any changes in the public opinion؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ پبلک اوپینین پہ فرق پڑا ہے، اور اس مزید بھی پڑے گا. ان کے بڑے جو سٹانچ سپورٹرز ہیں وہ بھی ایک طرح سے 1 فٹ پیچھے گئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پہلے تیمور جھگڑا کی ٹیپ جو آئی، اور اس میں IMF کے ساتھ وہ جس طرح سے ڈیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک پورا پاکستان کا جو ایک سیکیورٹی پلان ہے، یا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے ہر اعتبار سے، فائنینشیل سیکیورٹی ہے یا ڈپلومیٹک سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی ہے. تو تیمور جھگڑا کی جو تھی کہ IMF کے ساتھ اس کو کینسل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خیبر پختونخوا سرپلس بجٹ، اور پنجاب کو بھی کہا گیا، ان کی 2 جو آڈیوز تھی وہ. اس کے بعد یہ جو آئی ہے، اور خاص کر کے جو کل آئی ہے جس میں کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری سازش کو جو تیار کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کس نے کیا کہنا ہے، کہاں پہ کہنا ہے، کیا نام لینا ہے، کیا نام نہیں لینا ہے. اور پھر اسد عمر صاحب کا جو سوال تھا اس میں وہ بڑا ہی پرٹیننٹ کوسچن ہے. لیٹر تو نہیں ہے نا، آپ اس کو لیٹر تو نہیں کہتے کہ آپ لیٹر نہیں، مگر ٹرانسکرپٹ کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا، تو آپ اس کو اسی طرح سے دے دیں. اچھا، کیونکہ میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پر ضرور کامنٹ کیجئے کہ اب جو مخالفین ہیں موجودہ حکومت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کر دی گئی ہے، ڈار صاحب واپس آ گئے، مریم بی بی کی بریت ہو گئی، اور اب بس نواز شریف صاحب آنے کو ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرتا دیکھ رہی ہیں، یا ان کا ریاکشن آپ کیا سمجھتی ہیں ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے لانگ مارچ کے لیے تو ابھی تک میری اطلاع یہ کہ PTI کے اندر بہت زبردست بحث بھی چل رہی ہے، اور تفریق اور تقسیم بھی ہے، کیونکہ PTI کی بڑی تعداد میں قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت لوگ باہر نہیں نکل رہے، نہیں نکلنے چاہیے، جو ان کے کہنے ہیں ان کے مطابق ہے. لیکن عمران خان صاحب چونکہ ایک کال دے چکے ہیں، اب ان کو فوری طور پر کال کرنی ہے، اور انہوں نے کہا ہے آخری واردات کا، تو وہ بھی ان کو آخری واردات بھی ڈالنی ہے، جو بھی جس طرح سے بھی ڈالیں. لیکن دوسری جانب جو نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہے، تو بالکل ان کو آنا چاہیے، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے، ان کو سرنڈر کرنا چاہیے کورٹ کے سامنے خود کو، اور اپنے پاکستان کے اندر آ کے اپنی سیاست کو جو ہے وہ چلانا چاہیے. میں خیال ہے سب سے بڑی تنقید میاں نواز شریف کے اوپر یا ان کی جماعت کے اوپر صرف اس وقت یہی ہے کہ ان کو جہاں جو بھی ہے ان کو پاکستان میں آ کے ساری چیزوں کو فیس کرنا چاہیے، تب کہیں جا کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے بھی. اور تحریک PMLN جو ہے وہ اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کس طرح سے کریٹ کرتی ہے خود کے لیے میاں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ. Is this all happening through a deal آپ سمجھتے ہیں جس کو NRO 2 کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو کیسز جب ہوئے تھے یہ تو نادیہ تاریخ کا حصہ ہے، میں اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں. پھر جو آڈیو ٹیپس بھی آئی تھیں، جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا تھا عدالتوں کو، یہ ہماری عدالتی تاریخ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ بھی بن گیا ہے. کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی جسٹس مقبول باقر کا آپ دیکھ لیں احتساب کے حوالے سے ان کا جو فیصلہ تھا سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر، باقی بھی تو یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ڈیل پاکستان میں کب ڈیلیں نہیں ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ابھی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن کب پاکستان کے اندر ڈیلیں نہیں ہوئی. اور ڈیل ہمیشہ سیاستدان دیتے نہیں ہیں، لیتے نہیں ہیں، ڈیل دیتے ہیں سیاستدان ہمیشہ. تو یہ سیاستدانوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ڈیل دے رہے ہیں اس وقت بھی، اور شاید کچھ دنوں کے اندر وہ ڈیل اس طرح کی منظر عام پر آ بھی جائے گی جس طرف آپ بھی سمجھتی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دیٹس آل فار ٹوڈے. آسما شیرازی نے سم اپ کیا کہ آڈیو لیکس اور جو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. لانگ مارچ ہوتی ہے یا نہیں، نواز شریف کب واپس آتے ہیں،
Let's keep an eye on that. Allah Hafiz.